जनवरी का महीना था। सर्द सर्दी में गुजरात के रेलवे स्टेशन के एक तरफ रसूल बेगम ने अपना झोंपड़ा बना रखा था, जो कि कपड़े से ढांपा गया था। या सर्द हवा ने तो जैसे रसूल बेगम की बूढ़ी हड्डियों को थरथरा के रख दिया था। जब सर्दी की शिद्दत बढ़ी तो वो कांप कर उठ बैठी। दोनों होंठ पूरी तरह से कपकपा रहे थे। चारपाई पर लेटे लेटे वो बुरी तरह से कांप रही थी। जगह जगह से फटी हुई रजाई इसकी सर्दी को कम करने में नाकाम थी। सोने की कोशिश कर रही थी कि यकदम एक ऐसे ख्याल ने इसे उठाकर बिठा दिया कि वो हवास पास्ता सी हो गई। कहने लगी, हाय मेरी तीनों भैंसें सर्दी से कहीं मार ना जाएं। इसलिए जल्दी से रजाई को पीछे किया। जगह जगह से फटे कपड़े इसे मजीद ठठराने पर मजबूर करने लगे, लेकिन अपनी भैंसों की इसे बेहद फिक्र थी। अपनी फटी रजाई को हाथों में लिए वो धीरे धीरे चलते हुए झोंपड़े की एक जानिब आई, जहाँ तीनों भैंसें आपस में जुड़कर बैठी थीं। सर्दी के मारे कपकपा रही थीं। इसने अपनी भैंसों पर वो रजाई दे दी। वो भैंसें बड़ी तशक्कुर भरी नज़रों से रसूल बेगम को देखने लगीं। भैंसों को तो इसने अपनी रजाई दे दी थी, लेकिन खुद कांपने लगी थी। 60 के लगभग रसूल बेगम की उम्र थी। कमर बुढ़ापे की वजह से झुकी हुई थी। आकर अपने बिस्तर पर लेट गई। नीचे बिछा बिस्तर इसने ऊपर ले लिया था। चारपाई भी इतनी ढीली थी कि वो बीच में घुस गई थी। पूरी रात रसूल बेगम कांपती रही थी। एक लम्हे को भी इसकी आंख न लगी, लेकिन दिल में जज्बा ईमानी इस कदर बुलंद था कि सब कुछ सह रही थी। कहती थी कि इस साल तीनों भैंसों को बेचकर पैसे इकट्ठे करूंगी और अल्लाह का घर देखने जाऊंगी, हज की अदायगी करूंगी, फिर चाहे मौत आ जाए कोई परवाह नहीं। रसूल बेगम को अपनी गुज़श्ता ज़िंदगी याद आने लगी। बचपन से जवानी और जवानी से बुढ़ापा सिर मुश्किलें ही काटी थीं। इस औरत ने कोई लम्हा ऐसा ना था जिसमें इसको मुकम्मल खुशी नसीब हुई हो। छोटी सी थी जब अपने घर में गाय भैंसें बड़े शौक से संभालती थी। अपनी माँ के साथ लगकर गाय के गोबर के उपले उठाती, इसको दीवारों पर लगा देती। ये सब काम करते हुए इसने जवानी की दहलीज पर जैसे ही कदम रखा तो इसके वालिद ने इसकी शादी कर दी। ससुराल का माहौल भी इसे ऐसा ही मिला था। घर के काम काजों के साथ वो गाय भैंसों का भी बहुत ख्याल रखती थी। इसके शोहर ने जब इससे इसकी ख्वाहिश पूछी कि तुम बताओ तुम्हें क्या पसंद है, मैं तुम्हें वही चीज़ ला कर दूँगा। नई नई शादी हुई थी, इसलिए शोहर ने समझा कि शायद वो कांच की चूड़ियाँ या बालों के लिए परांदा मांग देगी और इसे ला देगा तो खुश हो जाएगी। लेकिन जो बात रसूल बेगम ने कही वो सुनकर इसका शोहर पहलू बदल कर रह गया था। कहने लगी, मुझे हज करने का बड़ा शौक़ है नूर मोहम्मद, मुझे हज करवा दे। रसूल बेगम का शोहर नूर मोहम्मद कहने लगा कि तू जानती है कि मेरा इतना काम नहीं कि मैं हज करवा सकूं। हाँ, लेकिन तुझे मैं रोज़ का खर्चा दूंगा, तू जमा कर लेना। आगे जैसे तेरे और मेरे रब सोहने की मर्ज़ी, वो हमारी नीयतों को हमसे बेहतर जानता है। रसूल बेगम कहने लगी कि फिर तो सालों लग जाएंगे नूर मोहम्मद, कहीं मैं बूढ़ी ही ना हो जाऊं। ये सुनकर नूर मोहम्मद हंसने लगा। कहने लगा, मैं तुझे बताता हूँ, तू पैसे जोड़ और इससे एक भैंस खरीदेंगे और इस भैंस पर खूब मेहनत करेंगे। जब वो अच्छी सेहतमंद हो जाए फिर इससे अच्छी कीमत पर बेच देना। तुम्हें अच्छे हाथ से पैसे मिल जाएंगे जिससे हज हो जाएगा। ये सुनकर वो बहुत खुश हुई, लेकिन इन्हीं दिनों वो उम्मीद से हो गई। इसके बावजूद इसने पैसा जमा करके एक भैंस खरीदी। जैसे जैसे इसके वजूद में इसके बच्चे ने परवरिश पाई, ऐसे ऐसे गाय ने भी पाई थी। इसने बच्चे के साथ साथ गाय का भी बड़ा ख्याल रखा। बच्चे की वलादत के बाद भी वो गाय का बहुत ख्याल रखती रही, लेकिन बड़ा बेटा बहुत कमज़ोर पैदा हुआ था। एक बार इसे नमूनिया हो गया और गाँव में किसी के पास इलाज ना था। नूर मोहम्मद बेहद परेशान हो गया। तो फिर रसूल बेगम ने बेटे की खातिर वो भैंस बेचकर पैसा लिया और दोनों मियाँ बीवी बच्चे को शहर ले गए और बच्चे का इलाज करवाया। इसका बेटा तो भला चंगा हो गया, लेकिन पैसे सारे ख़त्म हो गए थे। रसूल बेगम की तो फिर से मेहनत और कोशिश जारी हो गई और फिर से पैसे जुड़ने लगे। वक्त यूँ ही गुजरने लगा। वो पैसे जमा करती, भैंसें पालती और जब इसे बेचकर हज के लिए जाने का वक़्त आता तो कोई ना कोई मसला खड़ा हो जाता। कभी बेटी का जहेज़ तो कभी बेटे की शादी। ऐसा कर कर के वो भैंसें बेच देती और दोबारा से मेहनत मशक्क़त में लग जाती। तमाम बच्चों के फ़राइज़ अदा करते करते रसूल बेगम की उम्र 50 साल तक पहुँच गई थी कि इसका शोहर नूर मोहम्मद भी इसका साथ छोड़ गया। इस दिन तो बेगम फूट फूट कर रोई थी। कहने लगी, नूर मोहम्मद, मुझे क्यों अकेला छोड़ गए हो? तुमने तो मुझसे वादा किया था कि दोनों मियाँ बीवी हज करने जाएंगे, तुम बिना हज किए क्यों अल्लाह के पास चले गए? इसे लगा था कि शोहर के जाते ही बेटे इसे संभाल लेंगे, लेकिन इस मामले में वो खुश नसीब ना निकली। बेटों के रुपए आहिस्ता आहिस्ता रसूल बेगम से बदलने लगे। पहले तो रसूल बेगम की चारपाई एक फालतू कमरे में बिछा दी गई, जहाँ पर घर का काट कबाड़ रखा था। वही इसकी पुरानी सी चारपाई जो कि काफ़ी ढीली हो चुकी थी, इसके बेटों ने बिछा दी। कहने लगे,
اماں تو ایک بوڑھی جان ہے، اتنا بڑا کمرہ تو کیا کرے گی؟ ہمارے بچے اب ایک کمرے میں نہیں سوتے، ہمارا گزارا مشکل ہے، اس لیے تیرا بڑا کمرہ تمام بچوں کو دے دیں گے۔ تینوں بیٹوں کے دو دو بچے تھے۔ رسول بیگم نے اس بات پر بھی کوئی اعتراض نہ کیا، لیکن اس کے بعد بہو نے تو اسے ناشتہ کھانا پانی بھی دینا چھوڑ دیا۔ کہنے لگی، ہٹی کٹی عورت ہے تو، اپنا بوجھ خود اٹھا۔ رسول بیگم نے بھینس پال رکھی تھی، لیکن اس کا دودھ نکال کر بہو استعمال کرنے لگی۔ اس میں سے وہ رسول بیگم کو کچھ نہ دیتی، لیکن اس بھینس کی دیکھ بھال کی ساری ذمہ داری رسول بیگم کی تھی۔ وہ کبھی کبھار بیمار ہوتی اور کسی بہو سے کہہ دیتی کہ بھینس کو ذرا چارہ ڈال دو، تو وہ الٹے ہاتھ مارتی، کہتی کہ ہم فارغ نہیں ہیں ان کاموں کے لیے، اور بھی بہت سے کام ہیں۔ وہ بیچاری بیماری کے باوجود اپنی بھینس کو سنبھالتی تھی، لیکن جب بچوں نے کہا کہ اماں اب تو صحن میں چارپائی بچھا کے سو جایا کر، ہمیں یہ فالتو کمرہ بھی اب چاہیے، کیونکہ اسے ہم حالی کروا کے بچوں کے لیے ایسا کمرہ بنائیں گے جہاں وہ سکون سے پڑھ سکیں۔ یہ سن کر رسول بیگم تو غصے سے بپھر اٹھی، کہنے لگی، میں کیا کوئی فالتو سامان ہوں جو تم لوگوں کا جہاں دل چاہتا ہے مجھے پھینک دیتے ہو؟ اس کمرے سے کاٹ کباڑ اٹھواؤ، لیکن یہ کمرہ اب میں رکھوں گی۔ یہ کہنا تھا کہ تینوں بہنیں ساس پر چیخنے چلانے لگیں، بیٹے بھی چیخنے لگے، لڑائی جھگڑا بڑھ گیا تو تینوں بیٹوں نے ماں کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیا، ساتھ میں ماں کی بھینس کو بھی رسول بیگم کو تھمایا۔ رسول بیگم تو رو رو کے بے حال ہو گئی۔ گاؤں کے بہت سے لوگوں نے اس کے بیٹوں کو سمجھایا، لیکن وہ کچھ بھی سننے کو تیار نہ تھے۔ کہنے لگے، اس عورت نے تو ہماری زندگی اجیرن بنا دی ہے، ہم اسے اپنے گھر میں نہیں رکھیں گے، ہمارے گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے اس کی۔ رسول بیگم بیچاری روتے دھوتے اسٹیشن پر چلی گئی۔ وہیں بینچ پر بیٹھی اپنی گائے کی رسی ہاتھ میں پکڑے رو رہی تھی۔ ایک نوجوان اس کے پاس آیا۔ جب اس کی وہاں بیٹھنے کی وجہ دریافت کی تو اس نے روتے ہوئے اپنے بیٹوں کی ساری بات اسے بتائی، تو اس نوجوان نے اسٹیشن کے پاس ہی اسے ایک اچھا سا جھونپڑا ڈال دیا۔ اس نے نوجوان لڑکے کو بہت دعائیں دی۔ کچھ رسول بیگم کا اخلاق بھی ایسا تھا کہ وہاں پر آتے جاتے لوگ ان سے کافی مانوس ہو چکے تھے۔ اسٹیشن سے کچھ دوری پر ہی ایک کباڑ والا بھی موجود تھا، جو اکثر کچرا چننے کے لیے اسٹیشن کی جانب آ جایا کرتا۔ ایک مرتبہ جب وہ ایک شام وہاں سے ضرورت کا کچرا چننے کے لیے آیا تو کیا دیکھا کہ اسٹیشن بالکل ویران پڑا ہے، اکا دکا ہی لوگ آ جا رہے ہیں، اور اسٹیشن کے ایک جانب ایک جھونپڑی بنی ہے جس کی چھت پر تو کپڑا ہے، مگر دیوار کی صرف ایک جانب چادر گری ہوئی ہے، باقی دیواروں پر صرف لکڑی کے بانس ہی موجود ہیں، اور اس میں ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہے۔ نہ ہی اس جھونپڑی میں کوئی چارپائی تھی اور نہ ہی وہاں پر کوئی اور ضرورت کا سامان تھا۔ وہ اکثر رسول بیگم کو وہاں پر اپنی بھینسیں چراتے ہوئے دیکھتا رہتا۔ سارا دن رسول بیگم کا اپنی بھینس کے ساتھ ہی گزر جاتا تھا۔ وہ اس کا یوں خیال رکھتی جیسے وہ اس کا کوئی قیمتی سرمایہ ہو۔ تھا تو وہ بھی غریب ہی، مگر رسول بیگم کی حالت دیکھ کر اسے اس پر ترس آنے لگا تھا۔ بھلے ہی اس کا خود کا مشکل سے گزارا ہو رہا تھا، مگر اس کے باوجود رسول بیگم کی حالت دیکھ کر اور اس کا انداز دیکھ کر وہ یہ تو اندازہ لگا چکا تھا کہ یہ کوئی جدی پشتی غریب یا پھر خانہ بدوش نہیں ہے، لیکن کسی مجبوری کے تحت یہاں رہ رہی ہے۔ وہ کباڑ والا ایک روز اپنے کباڑ خانے آیا۔ ایک پرانی بسیدہ سی چارپائی اور کچھ ضرورت کا سامان جسے بیچ کر اسے اچھی خاصی رقم مل سکتی تھی، وہ اٹھا کر رسول بیگم کے پاس چلا آیا۔ اس وقت رسول بیگم اپنی جھونپڑی کے باہر بیٹھی تازہ گھاس کاٹ کر اپنی بھینس کو دے رہی تھی کہ جب وہ کباڑیا، جس کی عمر 22-23 سال تھی، اس کے پاس چلا آیا۔ رسول بیگم نے لڑکے کو دیکھا تو حیرت سے اس کے پاس موجود سامان دیکھنے لگی، تو وہ لڑکا کہنے لگا کہ اماں جی، آپ یہ سامان اپنے پاس رکھ لیں، یہ سب میں آپ کے لیے لایا ہوں۔ یہ سن کر رسول بیگم کی آنکھیں اشکبار ہو چکی تھیں۔ اس نے اس لڑکے کا شکریہ ادا کیا اور پھر اس سے وہ سارا سامان لے لیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو اس وجہ سے بھی آ جایا کرتے تھے کہ غیر لوگ اس کا اخلاق اور اس کی غربت دیکھ کر اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار تھے۔ اکثر اس اسٹیشن پر اترنے والے لوگ اس کی مالی مدد بھی کر دیا کرتے اور بدلے میں رسول بیگم سے ڈھیروں دعائیں لیا کرتے، مگر اس کی بھی اولاد تھی۔ 3 بیٹے ہونے کے باوجود وہ جھونپڑے میں رہ رہی تھی، اور کسی بیٹے نے پلٹ کر یہ دیکھنے کی بھی کوشش نہیں کی تھی کہ ان کی ماں کہاں گئی ہے۔ خیر، یوں ہی وقت گزرتا گیا اور اس بھینس نے 2 بچوں کو جنم دیا۔ یہ دیکھ کر تو رسول بیگم کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ وہ خوشی سے وہاں پر آنے والے ہر شخص کو بتا رہی تھی کہ میری بھینس نے بچے دیے ہیں، یہ بھینس نہیں بلکہ میری ٹکٹ ہے، ٹکٹ۔ کچھ لوگ تو اسے ذرا پاگل سمجھتے تھے، یہی سمجھتے تھے کہ شاید رسول بیگم کا ذہنی توازن وقت کے ساتھ ساتھ بگڑتا جا رہا ہے، کیونکہ ہر وقت اس کی زبان سے یہی باتیں نکلتی تھیں کہ یہ بھینسیں نہیں میرے ٹکٹ ہیں۔ آخر ایک مرتبہ اس سے کسی نے پوچھ ہی لیا کہ یہ کیسے ٹکٹ ہیں، تم ان بھینسوں کو ٹکٹ کیسے کہہ سکتی ہو؟
یہ سن کر رسول بیگم کہنے لگی کہ تم نہیں سمجھو گے، میرے شوہر نے مجھے کہا تھا کہ تم بھینسوں کو پال پوس کر بیچنا، تمہیں جو پیسے ملیں گے اس سے حج کرنے کے لیے اللہ کے گھر چلی جانا، تبھی تو میں کہتی ہوں کہ یہ بھینسیں نہیں بلکہ میرا حج کا ٹکٹ ہے ٹکٹ۔ یہ سن کر تو لوگ اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتے تھے۔ وہ نہ کسی سے فالتو بات کرتی تھی، نہ ہی اپنے دکھڑے روتی تھی، بلکہ ہمیشہ چہرے پر مسکراہٹ سجائے ہر ایک سے بڑے ہی شگفتگی سے پیش آتی تھی۔ آج تک کسی نے رسول بیگم کو اپنے لیے کام کرتے نہیں دیکھا تھا۔ سارا دن وہ اپنی بھینسوں کے خیال میں لگی رہتی، ایک بھینس اور اب اس کے بچھڑوں کو وہ سنبھالتی رہتی، کبھی تازہ گھاس لا کر دیتی تو کبھی کوئی خاص جڑی بوٹی دور سے توڑ کر انہیں لا کر دیتی، اور پھر بھینس کا دودھ ہی پی کر وہ اپنا گزارا کر رہی تھی۔ نہ جانے کیسی برکت تھی کہ بڑے بڑے زمینداروں اور جاگیرداروں کی بھینسیں بھی اس قدر صحت مند نہ ہو پاتی تھیں جتنی صحت مند اور قابل دید بھینسیں رسول بیگم کی تھیں۔ ایک مرتبہ اسی گاؤں کا چودھری اسٹیشن پر چلا آیا، جب اسے رسول بیگم کی بھینسیں وہاں پر گھاس چراتی ہوئی نظر آئیں۔ ایسی صحت مند بھینسیں چودھری نے تو عام طور پر کسی کے پاس بھی نہیں دیکھیں۔ پاس کھڑا شخص کہنے لگا کہ یہ بھینسیں رسول بیگم نامی عورت کی ہیں جو یہیں ایک جھونپڑی میں رہتی ہے۔ یہ سن کر چودھری کے من میں لالچ آیا تھا۔ وہ چلتا ہوا اس جھونپڑی کے پاس آیا جہاں پر رسول بیگم رہتی تھی۔ رسول بیگم نے جھونپڑی کے باہر لوگوں کی آواز سنی تو فوراً چہرہ چھپائے باہر نکل آئی۔ دیکھا تو سامنے گاؤں کا چودھری کھڑا تھا۔ کہنے لگا یہ بھینسیں آپ کی ہیں؟ تو رسول بیگم نے فوراً ہاں میں سر ہلایا۔ وہ بڑی ہی ہچکچا رہی تھی کیونکہ سامنے گاؤں کا چودھری تھا۔ کہنے لگا بڑی ہی اچھی بھینسیں ہیں، اگر تم چاہو تو میں تمہیں ان کا معاوضہ دے سکتا ہوں، تم اس جھونپڑی سے نکل کر پکے گھر میں رہ سکتی ہو۔ یہ سن کر رسول بیگم نے ایک نظر چودھری پر ڈالی۔ چودھری فوراً اپنے ماتھے پر بال ڈال کر کہنے لگا میں چاہتا ہوں کہ تم یہ بھینسیں میرے ڈیرے پر چھوڑ دو، میرا اپنا کاروبار ہے، میں دودھ بیچتا ہوں، تمہاری بھینسوں کو بھی اپنے پاس رکھ کر اچھا کھلاؤں پلاؤں گا، ان کا دودھ بیچوں گا، جو بھی معاوضہ ہوا میں تمہیں دوں گا، اس طرح تمہاری بھینسیں تمہیں مالا مال کر سکتی ہیں۔ یہ سن کر رسول بیگم کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ کہنے لگی کہ چودھری صاحب اگر میں چاہتی تو یہ سب کچھ خود بھی کر سکتی تھی، میرے پاس خیر سے بھینسیں ہیں، میں بھی گھر گھر جا کر دودھ بیچتی، خالص دودھ کی تو ویسے بھی ڈیمانڈ بڑی ہے، میں خود بھی کما سکتی تھی اور اپنے حالات بدل سکتی تھی، مگر چودھری جی مجھے دنیا کی آسائشوں کی اور پکے گھروں کی ضرورت نہیں، میں تو اپنے رب سونے کا گھر دیکھنا چاہتی ہوں، اس کے بعد چاہے موت بھی آ جائے تو مجھے پرواہ نہیں۔ اتنا کہہ کر رسول بیگم ایک مرتبہ پھر اپنی بھینسوں کی رکھوالی میں لگ چکی تھی، جبکہ چودھری تو اس عورت کی نیت دیکھ کر ہی وہاں سے پلٹ کر چلا گیا۔ وہیں دوسری جانب رسول بیگم کے تینوں بیٹے، اب تو ان کو وہ گھر بھی تنگ لگنے لگا تھا، کیونکہ جیسے جیسے بڑے ہو رہے تھے بچے آپس میں بہت لڑائی جھگڑا کرنے لگے تھے۔ نہ صرف بچے بلکہ بچوں کی وجہ سے مائیں بھی آپس میں لڑنے لگی تھیں۔ گھر کا سکون تو جیسے برباد ہو کر رہ چکا تھا۔ رسول بیگم اور نور محمد کی حویلی بڑی تھی، وہاں پر مزید کمرے بنائے جا سکتے تھے، اس لیے انہوں نے سوچا کہ ہم یہاں پر مزید گھر میں کمرے بنا کر سب بھائی اپنا حصہ بانٹ لیں گے تاکہ روز روز کی چک چک سے تو جان چھوٹے۔ وہ اسی سوچ میں غرق تھے کہ پیسے کہاں سے لائیں، وہ لوگ جو کماتے تھے وہ تو گھر کے اور بچوں کے خرچ پر ہی لگ رہا تھا۔ ایسے میں ایک روز گاؤں کے چودھری نے انہیں اپنے پاس بلایا اور پھر یہی خواہش ظاہر کی کہ تم لوگ مجھے اپنی اماں کی بھینسیں دے دو، اس کی میں تم لوگوں کو منہ مانگی قیمت دوں گا۔ یہ سن کر رسول بیگم کے بیٹے حیرت میں مبتلا ہوئے تھے۔ چودھری تو یہی سمجھ رہا تھا کہ ان کی ماں ان کے ساتھ ہی رہتی ہے، مگر بیٹوں کو تو خبر ہی کہاں تھی کہ اماں کے پاس اتنی اچھی بھینسیں موجود ہیں۔ بہرحال ان کے من میں لالچ جاگ اٹھا تھا۔ انہوں نے چودھری کو صاف منع کر دیا کہ ہم ہرگز اپنی بھینسیں نہیں بیچیں گے۔ چودھری ایک مرتبہ پھر خاموش ہو چکا تھا، جبکہ تینوں بیٹے آپس میں فیصلہ کرنے لگے کہ ہم کسی طرح اماں کو گھر لائیں گے، اماں سے نہ صحیح، البتہ ان بھینسوں سے تو ہمیں کافی فائدہ ہو سکتا ہے۔ اسی روز وہ اس اسٹیشن پر پہنچے جہاں پر رسول بیگم دھوپ میں بیٹھی اپنی بھینسوں کی رکھوالی کر رہی تھی۔ دور سے اپنے بیٹوں کو آتا دیکھا تو فوراً اپنا چہرہ موڑ گئی۔ یہی سوچا کہ ہو سکتا ہے بیٹوں نے کہیں جانا ہو، مگر بیٹے ٹرین کو چھوڑ کر سیدھا چلتے ہوئے اس کے پاس آ گئے اور ماں کے پاس بیٹھ کر اپنے کیے پر شرمندہ ہوتے ہوئے معافیاں مانگنے لگے۔ ان کی نظر ماں پر کم اور ان بھینسوں پر زیادہ تھی جو ماں کے پیچھے کھڑی تھی۔ ماں بھی کچھ بانپ چکی تھی۔ بیٹے معافیاں مانگتے ہوئے کہنے لگے کہ اماں ہمیں معاف کر دے، ہمیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، جب سے تو گھر چھوڑ کر گئی ہے گھر میں تو سکون ہی ختم ہو گیا ہے۔ بے شک ماں ماں ہی ہوتی ہے اور ماں جیسا پیار دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا، تو ہمارے ساتھ گھر چل، وہ گھر سب سے پہلے تیرا ہے، بعد میں ہمارا ہے۔ مگر رسول بیگم نے جانے سے انکار کر دیا۔ کہنے لگی کہ مجھے تم لوگوں کی اور اس گھر کی کوئی ضرورت نہیں، میں یہی خوش ہوں، کھلی فضا ہے، اپنا گھر ہے، کسی کی محتاج نہیں ہوں، میرے پاس میری بھینسیں ہیں،
جن سے میں دل کی باتیں کر لیتی ہوں۔ پھر یہ آس پاس کے لوگ میرا بڑا ہی خیال رکھتے ہیں، کوئی کھانے کے لیے کچھ پکڑا جاتا ہے تو کوئی تھوڑی دیر آ کر باتیں کر جاتا ہے۔ یہ سبھی میرا ایک خاندان بن چکے ہیں، میں تم لوگ کے ساتھ نہیں جانے والی۔ بیٹو نے خوب منتیں ترلے کیے مگر رسول بیگم نہ مانی تو مجبوراً انہیں یوں ہی واپس جانا پڑا۔ اس روز ایک مرتبہ پھر رسول بیگم کا دل بری طرح سے ٹوٹا تھا۔ وہ ایک جانب اپنی جھونپڑی میں بیٹھے کتنی ہی دیر روتی رہی۔ اس کی بہنیں باہر ہی اس کی جھونپڑے کے پاس بندی تھیں۔ اسے پہلے اپنا شوہر یاد آتا رہا، پھر اپنے بیٹوں کی بے وفائی۔ اکیلی عورت تھی، اگر مر بھی جاتی تو کون تھا جو اسے دفناتا؟ سگی اولاد تو شاید جنازے کو کندھا دینے تک بھی نہ پہنچتی، غیر تو پھر غیر تھے۔ یہی سوچ کر روتے روتے رات کے کسی پہر اس کی آنکھ لگ چکی تھی۔ صبح جب اٹھی تو اسے اپنے بینسوں کے بولنے کی آواز نہیں آئی تھی۔ جیسے ہی جھونپڑے سے نکل کر باہر آئی تو اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہاں پر میدان صاف تھا، اس کی ایک بھی بھینس موجود نہیں تھی۔ وہ فکر کے مارے دیکھنے لگی کہ کہیں کھونٹے سے رسی چھڑا کر بھاگ تو نہیں گئی، لیکن ایسا آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ اس کی بھینسوں کی رسی اگر کھلی بھی ہوتی تو کہیں نہ جاتی۔ رسول بیگم سے بڑی ہی وفادار تھیں، وہ ہانپتے ہوئے اپنی بھینسوں کو ادھر ادھر ڈھونڈنے لگی، یہاں تک کہ پورا اسٹیشن چھان مارا مگر اس کی بھینسیں کہیں نہیں تھیں۔ وہ تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے روتا دیکھ کر اسٹیشن پر موجود لوگ اس کی جانب آنے لگے۔ وہ روتے ہوئے سب کو بھینس کا بتانے لگی تو ہر کوئی رسول بیگم کے ساتھ تڑپ اٹھا تھا۔ سبھی اس کی بھینسوں کو ڈھونڈنے لگے، یہاں تک کہ مسجدوں میں اعلان بھی کروا دیا، مگر اس کی بھینسیں کہیں نہیں ملی تھیں۔ کچھ لوگ اس کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اماں تم پولیس اسٹیشن میں رپورٹ درج کرواؤ، ہو سکتا ہے تمہاری بھینسیں مل جائیں، چور پکڑے جائیں۔ مگر رسول بیگم روتے ہوئے کہنے لگی کہ نہیں، میں نے اپنی رپورٹ اللہ کی بارگاہ میں درج کروا دی ہے، یہ میرے حج کی ٹکٹ تھی، میری بھینسیں نہیں چوری ہوئیں بلکہ میرے حج کا ٹکٹ چوری ہوا ہے، بس میرا رب مجھے میرا ٹکٹ دے دے۔ رسول بیگم کی یہ خبر اس قدر پھیلی کہ لوگ دور دور سے اس جانب آنے لگے۔ ہر کوئی اسی کوشش میں لگا تھا کہ کسی طرح رسول بیگم کی بہن سے مل جائے۔ رسول بیگم کو تو اپنی زندگی حالی لگنے لگی تھی، وہ اپنی جھونپڑی میں بیٹھی رو رو کر اپنے حالات بگاڑ چکی تھی۔ اسے تو لگا تھا کہ شاید اب اس کی موت قریب ہے، وہ مر کر ہی اپنے رب سے ملے گی۔ خانہ کعبہ دیکھنا تو جیسے اس کے نصیب میں ہی نہ تھا، مگر اگلی صبح جب وہ اٹھی تو اس کے ہوش اڑے تھے۔ اس کی جھونپڑی کے باہر کئی بڑے لوگ بیٹھے رسول بیگم کے اٹھنے کا انتظار کر رہے تھے۔ رسول بیگم بکھلائی ہوئی باہر آئی اور کہنے لگی کہ کیا میری بہنیں مل گئیں؟ کیا تم لوگ میری بہنوں کا پتہ لے کر آئے ہو؟ یہ سن کر ان لوگوں نے آگے بڑھتے ہوئے رسول بیگم سے سر پر ہاتھ رکھ دیا اور پھر اپنی جیب سے پیسے نکال کر رسول بیگم کی جولی میں ڈالے اور کہنے لگے کہ رسول بیگم، نہ ہی یہ کوئی خیرات ہے اور نہ کوئی صدقہ، نہ ہی یہ کوئی ہم تم پر ترس یا ہمدردی کے طور پہ تمہیں پیسے دے رہے ہیں، بلکہ تم یہ سمجھو کہ تمہارے حج کا ٹکٹ ہے، ہم تمہیں اپنے پیسوں سے حج کروائیں گے۔ تم نے جو نیکیاں کی وہ تمہارا رب جانتا ہے، جس نیت سے تم اپنی بہنوں کو پال رہی تھی وہ بھی تمہارا رب بہتر جانتا ہے، وہ تمہاری نیت سے انجان نہیں ہے، مگر اب ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم رسول بیگم کو خدا کا گھر دکھائیں۔ یہ سن کر رسول بیگم رونے لگی تھی، اس کے منہ سے تو بات ہی نہیں نکل رہی تھی، کتنی دیر ہچکیاں باندھے روتی رہی۔ اس نے پیسے واپس کرنے کی بھی سوچی، مگر وہ لوگ کہنے لگے کہ ہرگز نہیں، آپ ان پیسوں سے جا کر حج کریے، وقت کا کوئی بھروسہ نہیں، کم از کم آپ اپنی قبر میں یہ ارمان تو نہیں لے کر جائیں گی کہ آپ نے حج نہیں کیا۔ رسول بیگم مسکرائی تھی، کہنے لگی کہ تم لوگوں کا بہت بہت شکریہ، میرا رب میرے ساتھ انصاف ضرور کرے گا۔ رسول بیگم ایک قافلے کے ساتھ حج پر چلی گئی، شاید اس کی زندگی کا سب سے حسین لمحہ تھا۔ پورے گاؤں میں رسول بیگم کی چرچا تھی، اس کی تو خواہش تھی کہ خانہ کعبہ کو دیکھتے ہی اس کی روح پرواز کر جائے اور وہ یہیں پاک زمین پر مدفن ہو جائے۔ اس کے جذبات ایسے تھے کہ لفظوں میں بیان کرنا ہی مشکل تھا۔ حج کا فریضہ سر انجام دے کر وہ واپس لوٹی تو گاؤں والے پھولوں کے ہار لے کر اس کے استقبال کو آئے تھے۔ سبھی اس کو لے کر اسٹیشن پہنچے تو رسول بیگم ٹھٹک کے رہ گئی تھی، کیونکہ اس کی تینوں بہنیں اس کے جھونپڑے کے باہر یوں ہی بندی تھیں جیسے کبھی بندی ہوا کرتی تھیں۔ وہ حیرت سے لوگوں کا چہرہ دیکھتی اور پھر ان بہنوں کو مارے خوشی کے وہ دوڑتے ہوئے اپنی بہنوں کے پاس آئی اور انہیں سینے سے لگا کر رونے لگی، کہنے لگی کہ یہ بہنیں کہاں سے آ گئیں، یہ تو چوری ہو گئی تھی نا۔ تبھی گاؤں کا چودھری ایک جانب سے آیا اور روتے ہوئے اپنے سر سے پگڑی اتار کر رسول بیگم کے قدموں میں رکھ دی، روتے ہوئے کہنے لگا، اماں مجھے معاف کر دو، میں نے بہت بڑی غلطی کر دی، تمہاری بہنوں کو دیکھ کر من میں عجیب سا لالچ امڑا تھا، اس لیے میں نے راتوں رات تمہاری بہن سے چوری کروا لی، مگر اس رات کے بعد کبھی سکون سے سو نہیں پایا۔ میرے ڈیرے پر موجود ساری بہنیں بیماری کا شکار ہو کر
مر گئیں، میرا کچھ بھی نہیں بچا، لاکھوں کا نقصان ہو گیا۔ تب مجھے اندازہ ہوا کہ میں نے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ یہ بھینسیں تمہاری امانت تھیں، میں نے تمہیں لٹا دیں، بس مجھے بد دعا مت دینا۔ یہ سن کر رسول بیگم نے کچھ نہ کہا، بلکہ اپنی آنکھوں میں آئے آنسو صاف کیے اور چودھری کو معاف کر دیا، کیونکہ وہ اپنے کیے کی سزا خود ہی بھگت چکا تھا۔ بے شک جو معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں تو وہ ان مسائل کو یوں حل کرتا ہے کہ ہمیں کانوں کان خبر نہیں ہوتی، اور سارے معاملات سلجھ کر ہمیں سجدہ شکر کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔